अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लॉ एंड ऑर्डर के साथ मैं हूं आज आपका मेज़बान असद मजीद। आज फिर हमारे साथ हमेशा की तरह अतर शेख साहब जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम एक बहुत ही अहम प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसकी इम्पोर्टेंस इस वक्त बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम है खुला और तलाक़ के बारे में। आप जानते हैं कि हमारे आजकल के ज़माने में जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी वजह से फेस की जा रही हैं, तो उसकी वजह से इस प्रोग्राम की अहमियत आप समझ सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को गौर से देखिए और अपने सवालात का जवाब ख़ुद इसमें तलाश कीजिए, और अगर भी इसके बाद भी आपको कोई सवाल हो तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, आज तो बहुत ही अहम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं हम। जी जी। क्या आप हमें कुछ बताना पसंद करेंगे, खुला और तलाक में क्या फ़र्क है? जी जी। खुला अरेबिक लफ्ज़ है। खुला का मतलब है कि एक औरत को इस्लाम में इख्तियार दिया जाता है कि अपने खामन से अलहदगी हासिल करे, और अलहदगी के बाद उसकी बच्चों की और उसकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी उस खामन पर डाल दी जाती है माँ मुताबिक शरई लिहाज से। तलाक होती है और कानूनी लिहाज से दोनों से। ठीक। तलाक ये भी तलाक अरेबिक लफ्ज़ है, ये भी अरेबिक लफ्ज़ है। इसमें है कि एक खामद को इख्तियार दिया जाता है जिसमें खामद अपनी बीवी को तलाक दे देता है कि उसके अलहदगी इख्तियार करने का अनाउंसमेंट कर देता है, और इसके अंदर प्रोसीजर है। बेसिकली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले आखिरी खुतबे में वाज़ेह तौर पे बता दिया गया था कि औरत और मर्द दोनों बराबर हैं। अगर दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, उनको आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, तो बंदे को ख़ास तौर पे हिदायत की गई थी कि तुम उस पर जुल्म नहीं करना, तो उसको मारपीट नहीं करना। अगर आपका किसी तरह निभा नहीं हो रहा तो उसको आज़ाद कर दो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में कहा था, और इसकी डिटेल जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 229 के अंदर तफसील के साथ है हर चीज़। अगर आप कुरान खोलें, सूरह बकरा की आयत नंबर 229 निकाल लें, उसके अल्लाह पाक ने अपने कलाम में औरत और मर्द की अलहदगी की तफसील दे दी है कि कैसे होनी, कैसे करना है, कैसे करना है। कानूनी तौर पे आइली कानून के मुताबिक 1961 का कानून हमने लागू होता है हमारे पे, जिसके ऊपर तलाक के लिए इख्तियारात औरत को दिया गया। ये पहले ऐसा होता था कि खुला का इख्तियार औरत के पास नहीं था, यानी मर्द तलाक देता है और औरत खुला लेती है। जी, पहले तो ये है कि मर्द तलाक देता है, औरत खुला लेती है। लेकिन काफ़ी हमारे कानून में औरत के पास खुला का इख्तियार नहीं था। मतलब खुला इस्लाम में शरीय में है, क्योंकि बंदा तलाक नहीं देता था। तो हमारी ख़वातीन को, मैं खुद डील करता रहा हूँ कि सिविल कोर्ट सूट फाइल करना पड़ता है तलाक के लिए। और वो उसके लिए औरत को 4-4 साल जलील होना पड़ता था। उसकी शातें आती थी, ये आती थी, क्योंकि खुला उस वक्त खुला में जो खुला की डेफिनेशन है उसके अंदर 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो आपका कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक खामन आपके काबिल नहीं है, मैं सादे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। दूसरा ये कि वो आपको मारपीट करता है। तीसरा ये कि आपके नफका पूरा नहीं करता। चौथा ये कि वो नशेई है, जो आजकल कॉमन ही होता है। अगर ये चीज़ें सारी उसमें पाई जाती हैं, अगर वो मारता पीटता है, खर्चा पूरा नहीं करता, तो फिर औरत के पास शरई भी और कानूनी भी इख्तियार है कि वो अपने खामन से अलहदगी ले। लेकिन क्योंकि पहले ये नहीं था तो औरतें बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, बंदे तलाक नहीं देते थे, हमने तलाक नहीं देनी। इसमें एक सवाल है कि खुला के बारे में आजकल ये एक जब आपका निकाह होता है उस वक्त लिखा जाता है, जी मैं बता रहा हूं, जी बिल्कुल ठीक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इजाज़त है या नहीं है? नहीं, खुला नहीं, तलाक की नहीं, औरत के पास तलाक औरत को भी तलाक का इख्तियार दिया जाता है। दगानामे में तलाक लिखा जाता है, खुला नहीं। खुला तो होता है कि आपने, खुला मीन क्या है कि आपका निकाह जो है फासिक डिक्लेयर होता है कोर्ट से। अच्छा, निकाह खत्म हो जाता है खुला से मतलब। अच्छा, इसके बारे में ज़रा तफसील से बताइएगा कि खुला क्या चीज़ है, तलाक क्या? खुला है बेसिकली, खुला ये है कि औरत के पास इख्तियार है कि अपने खामन से अलहदगी इख्तियार करना चाहती है, तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। पहले तो अपने खामन से कहती है कि जो तुमने मुझे हक महर दिया है, अकॉर्डिंग टू हमारे शरीय के मुताबिक, जो तुमने मुझे हक महर दिया है मैं तुम्हें वापस करती हूँ, मुझे आज़ाद कर दो। औरत के पास बंदा क्या करता है, अगर बंदे ने तलाक देनी है तो वो कहता है ठीक है मैंने तुम्हें हक महर छोड़ा। दोनों तरफ बंदा ही पैसे देता है। हक महर छोड़ा तो मैं तुम्हें तलाक, तुम आज़ाद हो जाओ। या औरत कहती मैं तुम्हें जो तुमने मुझे पैसे दिए हैं हक महर के तौर पे या जो भी दिया मैं वापस करती हूँ, मुझे आज़ाद कर दो। तो वो उसको खुला कहते हैं। खुला अब कोर्टों में जाके खुला, क्योंकि बंदे नहीं देते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे,
جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قصہ بھی آیا تھا کہ وہ ان کے پاس ایک صحابی تھیں خاتون, وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں. ان کی شادی ہوئی تو وہ جو جن صحابی سے شادی ہوئی وہ قد چھوٹا تھا, سامنے رنگ کے تھے اور ان کا رنگ بڑا سیاہ تھا. تو جب ان کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے دیکھا تو وہ آپ کے خدمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں. انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے خاوند سے علیحدگی کرنا چاہتی ہوں, میرا اس کے ساتھ میچ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو صحابی کو بھی بلایا, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, ان کو بلا کے تو انہوں نے پوچھا بھی آپ کی یہ جو بیوی ہے ہاں وہ یہ چاہ رہی ہیں. تو 7 لوگوں سے تو انہوں نے پھر کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جو حق میں تمہیں دیا تھا اس کو واپس کر دے, یہ واپس کرے گی تم اس کو. پھر اس طرح وہ معاملہ طے پایا تو وہاں بھی وہ انہوں نے ان کو طلاق دے دی. اچھا, اس میں حق مہر واپس کرنا ضروری ہے کہ جی اگر عورت خلا لے گی تو حق مہر دینا واپس کرنا پڑے. اگر دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے, یہاں بھی نہیں, یہاں تھوڑا سا مت دیتا ہے, اگر دونوں میاں بیوی انڈرسٹینڈنگ سے عورت خلا لے رہی ہے, خاوند کہنا ٹھیک ہے تم خلا کر لو میں طلاق نہیں دیتا, تو پھر اس میں پرسنٹیج ہوتی ہے کہ کچھ حق مہر کچھ پرسنٹ وہ اس کو واپس کرتی ہے. اب موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ شادیوں میں کیا ہوتا ہے صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز میں بتانے جا رہا ہوں. ہم کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہیں, شادی ہوتی ہے حق مہر لکھوا دیتے ہیں 10 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ. اور موجل نہیں ہوتا, وہ نہیں 2 قسم ہے نا, ایک موجل ہوتا ہے غیر موجل ہوتا ہے. جس نے تو تھوڑا دینا تھا وہ کہتا ہے موجل, وہ اسی وقت پکڑاتا ہے جی 10,000 5,000 500 جو بھی باتیں حیثیت کے مطابق. اور جو لوگ آتے ہیں 10 لاکھ 15 لاکھ یا 50,000 مطلب کامن نہیں, وہ کہتے ہیں یہ غیر موجل. غیر موجل ہے کہ جب عورت ڈیمانڈ کرے گی, جب عورت کہے گی میرا حق مہر دو. اب موسٹلی میاں بھی اکٹھے رہتے ہیں, سالوں اکٹھے رہتے ہیں, مطلب گھر بھی بناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. یہاں میں بڑی امپورٹنٹ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہی غلطی کرتے ہیں. ہم سارا کچھ لا کے بیوی کو تو دے دیتے ہیں, لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں کہا بیوی یہ تمہارا حق مہر ہے, دیتے نہیں ہم. جبکہ شرعی طور پہ یہ گناہ ہوتا ہے حق مہر نہ دیں. تو اللہ پاک نے پابند کیا ہوا ہے کہ مرد کے لازم ہے کہ جو اس کا حق مہر ہے اس کو دو, اس کو دو لازمی. اگر بندہ آ کے لاکھوں روپے پکڑا دیتا ہے, اس کا 50,000 حق مہر ہے, وہ کہ بیوی یہ 50,000 تمہارا حق مہر, باقی تمہارے. لیکن کیا ہوتا ہے, نہیں ہمارا دوسری ایک اور چیز بھی ہے کہ عورتیں موسٹلی لوگ حامل کہتے ہیں بیوی تمہیں معاف کر دے, عورت خود ہی چھوڑ دیتی ہے, عورت کہتی ہے جی میں نے معاف کیا, ختم کیا. وہ میاں بھی کیونکہ اکٹھے رہنا ہوتا ہے, لیکن حق مہر اگر وہ کہہ کے دے دے کہ بھی یہ تم اگر گھر آ کے خاوند اپنی بیوی کو 10-15 لاکھ دیتا ہے کہ کچھ بھی دیتا ہے تو اس کا 2 لاکھ حق مہر ہے, تو وہ کہتے بھی 2 لاکھ تمہارا حق مہر ہے باقی یہ, تو وہ اس زمرے سے آزاد ہو جائے گا جو اللہ پاک نے اس پر پابندی لگائی ہوئی, مطلب ہمیں شرعی یہ پابندی ہے. لیکن ہم لوگ کہتے بیویاں اکثر معاف کر دیتی ہیں, بیوی کہاں ڈیمانڈ کرتی ہیں. اینی ہاؤ بیوی کے پاس اختیار ہے کہ غیر موجل جب وہ چاہے وہ لے سکتی ہے سیپریشن کا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب خلا ہوتی ہے, خلا کے اندر آپ کا نکاح فاسق ہوتا ہے, نکاح کو ختم کیا جاتا ہے. کورٹ کیا ہوتی ہے, جب عورت کورٹ میں جاتی ہے, اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں امینڈمنٹ کی گئی, تو پھر عورت کو کورٹوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر صلح نہیں ہوتی, عورت نہیں رہنا چاہتی کہ میں نے نہیں رہنا, تو عورت اس کو ڈگری جاری کر دے گی. کورٹ پابند ہے. اگر عورت جا کے اس کورٹ میں بیان دے دیتی ہے کہ میں نے نہیں رہنا, صحیح ہے, میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا, جو مرضی ہو, آپس میں صلح صفائی نہیں ہوتی تو کورٹ ڈگری جاری کر دے گی. ہوتا کیسے جی, جب عورت کو خلا کیس فائل کرتی ہے تو عدالت کا ڈیوٹی میں انجام جو شرعی طریقہ بھی ہے کہ اس بندے کو بلایا جاتا ہے. صحیح, اس بندے کا نوٹس بھیجے جاتے ہیں, تھرو پراپر پروسیس کیا جاتا ہے, سارا مکمل کیا جاتا ہے. اگر نہیں آتا اخبار سے آ گیا, پروکلیمیشن کیا جاتا ہے. صحیح, بندہ اگر آتا ہے تو پھر کورٹ ان کو دونوں میاں بیوی کہتی ہے کہ آپ دونوں بیٹھ جائیں, آپ گیو یو ٹائم, میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں 10-15 منٹ 20 منٹ بیٹھ جائیں, آپ اپنے اختلافات دور کریں, بہتر ہے کہ آپ گھر نہ توڑیں. اگر ان میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو کیس واپس ہو جاتا ہے, دونوں گھر چلے جاتے ہیں. اگر نہیں ہوتی تو عورت کیا کہتی ہے, میں نے رہنا ہی نہیں اس کے ساتھ جو مرضی ہو. اب کیس فائل ہونے میں جہاں 2-3 چیزیں ہیں کہ جب کیس فائل کیا جاتا ہے اس میں کچھ غیر ضروری الزامات بھی لگائے جاتے ہیں جو کہ انتہائی غلط ہے, نجائز جھوٹے الزام لگائے جو غلط ہے. مطلب موسٹلی لائر ایسے لیتے ہیں جی یہ زانی ہے, عورتوں کے ساتھ ہے, نشہ کرتا ہے, مطلب شریعت میں کیا ہے کہ مارتا پیٹتا ہو, ظلم کرتا ہو عورت پہ, صحیح ہے, نہ نفقہ نہ دیتا ہو. یہ 2 میجر چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. ویسے دوسری جو ہیبٹس ہیں اگر وہ بھی ظلم والی ہیں ایسی چیزیں تو, لیکن یہاں کیا یہ ہے کہ اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت یا ایک مرد دونوں میں سے کوئی بھی جو بھی طلاق یا خلا لے رہا ہے وہ دوسرے کے اوپر غلط الزامات لگائے اور وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں تو اس کی بھی کوئی سزا ہے؟ اس کی سزا نہیں, اس طرح کوئی جاتا ہی نہیں نا, جاتا ہی نہیں. دیکھیں ویسے تو مرد کے پاس اگر ایک عورت گھر جا کے بیٹھ گئی ہے نجائز ہی, تو مطلب کنجوگل رائٹس کا ایک سوٹ فائل ہے کہ بازو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری بیوی آ کے میری زوجت پوری کرے. قانونی طور پہ شرعی طور پہ اس کا حق ہے
کہ خاوند اپنی بیوی کو واپس لا سکتا ہے قانونی طور پہ, اور وہ پابند ہے کہ اس کے خلاف آ کے حق زوجیت پوری کرے, اس کے حقوق پورے کرے. اس طرح خاوند کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اگر وہ رہ رہی ہے, اس کے بچے ہیں, تو اس کی تمام ذمہ داری بچوں کی کفالت کی باپ کے اوپر ہے. باپ اس کے تمام اخراجات پورے کرے گا ہر صورت, یہ اس کے اوپر ہے. بیوی کا نان نفقہ جو ہے, بیوی کا جو خرچہ ہے وہ خاوند پورا کرے گا, اس کا تمام ہر قسم کا لحاظ رکھے گا. ہمارے اسلام میں سورہ بقرہ جو میں نے اس کے ٹوٹل یہ سب کچھ بتایا گیا. جی سورہ بقرہ میں مکمل طور پہ آیت 229 کے اندر ساری تفصیل ہے, ہر چیز ہے, پڑھ سکتے ہیں. اور ہم کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمیں قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہر چیز کھول کھول کے رب نے, اللہ پاک نے بیان کی ہے. اور ڈاکٹر سارسا کا آپ سن لیں, خلا کے اوپر انہوں نے بڑی تفصیل سے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ بڑا زبردست انہوں نے بیان دیا ہوا ہے, جس میں کھول کھول کر انہوں نے سب کو بتایا کیسے. اب خلا, اب اس میں تھوڑا سا ڈیورس اور خلا میں ڈیفائن کر دوں میں. خلا وہ ہوتا ہے جو عورت لیتی ہے اپنے خاوند سے تنگ ہے, تنگ ہونے کی وجہ میں نے بتا دی یہ ہے. اس کے علاوہ عورت نے اگر خاوند اپنی بیوی سے تنگ ہے, وہ اس کی نافرمان ہے, اس کی نافرمانی کرتی ہے, اس کے حقوق پورے نہیں کر رہی, اس کے بچوں کا خیال نہیں رکھ رہی, وغیرہ وغیرہ جو بھی قسم کی کنڈیشن ہے, اور وہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو رہی, جھگڑے چل رہے ہیں, تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو پرناؤنس کرتا ہے ود وٹنس, بیفور وٹنس, جہاں شہادتیں موجود ہوں. 1 مہینے میں 1 طلاق, 3 طلاقیں کٹھی نہیں دی. اب قانون بھی بنا دیا ہے گورنمنٹ نے, پہلے قانون نہیں تھا, پہلے نہیں, اب قانون بنا کے, کیونکہ اسلام میں یہی ہے کہ 1 طلاق دیں گے, ویٹ کریں گے, 1 طلاق دے کے خاوند اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اب پہلے قانون میں یہ نہیں تھا, ابھی قانون میں قانون شریعت میں تو پہلے ڈیفائن کر دیا گیا ہے. قانون ہم نے یہ پابند کر دیا کہ لوگ زیادتیاں کر رہے تھے, تو انہوں نے اب گورنمنٹ نے قانون بنا کے 1 وقت میں 1 ماہ میں 1 طلاق, وہ 1 طلاق دے گا, اس کا پھر پرناؤنس کرے گا. پرناؤنس کرنے کا اگر بیوی سیپریٹ رہ رہی ہے, پاس نہیں ہے, تو پھر وہ یونین کونسل کے دفتر ہیں, وہ ایک اس کے گھر بھیجے گا اور ایک یونین کونسل بھیجے گا کہ میں نے جہاں وہ لڑکی رہ رہی ہے اس کی یونین کونسل کہ وہاں میں نے اس کو ایک طلاق اناؤنس کر دی. اس کے بعد خاوند کے پاس اختیار ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے. بلکہ وہ یونین کونسل والے بھی بلاتے ہیں, وہ تو میں بتاتا ہوں نہیں, وہ تو بعد ہے. وہ میں پہلے یہ تھوڑا سا کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے. پھر اگلے مہینے اسے دوسری طلاق دے دی, ٹھیک ہے, تب بھی اگر عدت پوری کرنے کا 3 ماہ کا عدت کا ٹائم ہے, اگر اس نے عدت کے دوران بیوی کو بلایا تو رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری طلاق میں. صحیح ہے. اگر وہ دوسری طلاق دے کے 3 ماہ میں اسے رجوع نہیں کیا, تو پھر یہ اختیار عورت کے پاس چلا جاتا ہے. بقول آپ کی شریعت لحاظ کی بات کر رہا ہوں میں. صحیح ہے, صحیح, کہ عورت کے پاس اگر 2 طلاقیں دے کے 3 ماہ کی عدت پوری ہو گئی, تو وہ پھر وہ عورت مانے گی تو رجوع کرے گا, ورنہ تیسری طلاق دے کے وہ فارغ کرے گا. یہ عورت پہ اختیار چلا جاتا ہے تیسری طلاق دینے سے پہلے تک. جی جی, وہ اس وقت رجوع اگر عدت کے پہلے بار رجوع کر لے تو وہ ٹھیک ہے, اگر نہیں کرے گا تو پھر یہ اختیار عورت کے پاس جا کے عورت اگر ایگری کرے گی تب وہ رجوع کر سکتا, ورنہ نہیں, وہ پھر ورنہ تیسری طلاق دے کے اس کو سیپریٹ کر, تیسری طلاق دے کے اس کو سیپریٹ کرے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی. نہیں, طلاق مؤثر, ہاں بالکل. وہ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہماری قانونی طور پہ جو طریقہ خلا کا طریقہ جو ہے, اور یونین طلاق ویسے بھی کا کہ 3 نوٹس بھیجے گا یونین کونسل بندہ, 3 ماہ کا ٹائم, پھر وہاں اس کو میاں بیوی کو وہاں بلایا جائے گا یونین کونسل میں بھی, پھر ان کی اٹیمپٹ کی جائے گی کہ دونوں میاں بیوی میں اگریمنٹ ہو جائے, رضامندی ہو جائے, طلاق سیپریشن نہ ہو. دونوں کو بٹھا کے وہاں بیان لکھے جائیں گے کہ آیا تم نے رہنا ہے نہیں رہنا, تمام وجوہات لکھی جائیں گی. اگر تو ایگری نہیں کرتے تو پھر یونین کونسل والے 3 ماہ کا 90 ڈیز کا پیریڈ پورا کرنے کے بعد انہیں طلاق سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے. پھر طلاق مؤثر ہوتی ہے. خلا کیسے مؤثر ہوتی ہے؟ ابھی آپ نے طلاق کے مؤثر ہونے کا طریقہ بتایا ہے. جی جی, خلا بھی ایسے کہ جب کورٹ سے عورت ڈگری لے لیتی ہے تو اس کی سرٹیفائڈ کاپی وہاں سے کورٹ کے آرڈر حاصل کرتی ہے, جس میں کورٹ نے اختیار دیا ہوتا ہے کہ اس نے ڈیورس لے لی ہے, اب یہ یونین کونسل جا کے داخل کرے گی. یہ کتنے وقت کا پروسیجر ہوتا ہے؟ یہ 90 ڈیز کا ہوتا ہے. جی 90 ڈیز کے, میں بتاتا ہوں. جب کورٹ سے ڈگری حاصل کی جائے, کورٹ بیسیکلی عورت کو اجازت ہے, اس کا نکاح فاسق ہو گیا ہے, وہ جا کے یونین کونسل میں جا کے کہے گی کہ میں نے کورٹ سے یہ ڈگری لے لی ہے, وہ ایک طلاق کنسیڈر ہوگی. اچھا, وہ ایک, جی جی, قانونی طور پہ وہ طلاق ہوگی لیکن ایک کنسیڈر ہوگی. پھر وہ عورت یونین کونسل جاتی ہے, یونین کونسل جا کے وہ کورٹ کے آرڈر کے ساتھ اپنا سارا لگاتی ہے کہ یہ میرے کورٹ کے آرڈر ہیں, یہ بندے کا. پھر یونین کونسل 3 نوٹس جاری کرتی ہے, اس طرح 3 ماہ کا 3 ماہ پروسیجر اڈاپٹ کرتی ہے. اس کے خامن کو نوٹس جاری کرتی ہے 3. خامن وہاں آتا ہے, پھر وہ ان کے بیانات تحریر کرتے ہیں دونوں کے وہاں بھی کہ ہاں بھی آپ لوگوں میں اختلافات ختم ہو گئے کہ نہیں. موقع دیا جاتا ہے 3 ماہ کا. وہ اگر اس کے دوران کے اگر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے, وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی وہ ختم کر سکتے ہیں اور رجوع کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں تو پھر وہ 3 ماہ کے بعد جب طلاق سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے تو پھر وہ طلاق
मौसर हो जाती है। अब बाद अब ऐसे होता है कि मियाँ बीवी जज्बात में आके कर लेते हैं और जज्बात में आके तलाक, फिर उन्हें अफसोस होता है कि हमने तलाक ले ली है, तो वो अब जब 3 तलाक़ें मुकम्मल हो गई हैं तो फिर तो उसको दूसरी शादी करनी पड़ेगी, जिसको आमतौर पे हलाला कहा जाता है। हलाला कहा जाता है। हलाला, लेकिन हलाला की डेफिनेशन जो है बड़ी इस्लाम में बड़ी स्ट्रिक्ट है। वो ये है कि जेन्युइन आपकी शादी हो दूसरी जगह, ये बाजारी नहीं कि पैसे दे के आपने हलाला करा लिया। मौलवी बैठे होते हैं कि जी मैं हलाला करता हूँ, तो गोरे घर बैठी है, तो वो सारी गुनाह है, गुनाह कबीरा है वो। अगर आप दोबारा ऐसा मियाँ बीवी कर लेते हैं तो वो गुनाह कबीरा में चले जाते हैं उनका। इस पे सवाल भी है कि अगर कोई शख्स इस तरीके से करे, मियाँ बीवी मिल के या जिस तरीके से भी, कि भाई मैं तुम किसी और जगह निकाह कर लो या मैं किसी और जगह निकाह कर लेती हूँ, फिर उससे तलाक लूंगी, पैसे पूसे लेन देन का आपस में तय कर ले, वो गलत है ना, जैसे ये शरई तौर पे क्या गलत है। ये शरई तौर पे गलत है और इसकी अहमियत क्या है, और क्या वो हलाला मुकम्मल होता है या नहीं होता? सर जी, हलाला पहले सख्ती से आप वसल्लम ने इस पे गुस्से में आ जाते, चेहरा मुबारक आप का सुर्ख हो जाता था, हलाला को नापसंद किया गया कि पहली बात तो ये है। अगर ऐसा मौका हो जाता है, रेयर केसेस होते हैं, हो जाता है, तो पहले उसकी जेन्युइन शादी होती है उस औरत की, मतलब हकीकी शादी जिसे कहते हैं। कहीं दूसरी जगह पे शादी होती है, फिर वो अपनी वो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करती है उस जगह पे, उस और बंदे के तमाम हुकूक के ज़ौजिया पूरी करती है, बंदा उसके हुकूक पूरे करता है। अगर किसी इंसिडेंटली तौर पे वो दोबारा वहाँ तलाक हो जाती है, इंसिडेंटली कोई वाक़या हो, कुछ ऐसी हो, कोई हादसा हो, तय नहीं हो गई, तो फिर वो औरत तलाक लेके दोबारा अपने पहले खामन से शादी रुजू कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ कॉमन नहीं चाह रहा है कि इदारे बने हुए हैं, सर्टिफिकेट ले लें, 50,000 दे दें, लाख दे दें, तो ये कबीरा गुनाह में शामिल हो जाता है। बहुत अफसोस के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है कि सुनने में बहुत सारी ऐसी आई हैं कि जो लोग निकाह करवाते हैं वही मौलवी साहिबान। जी वो बड़ी कबाहत चल रही है। हमें इसको सोचना कुछ चाहिए। मौलवियों का मतलब जो कारोबार कर रहे हैं उनका तो कारोबार है, हमें खुद सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, शरीयत में हमें क्या है, कुरान पढ़े। एक ऐसा भी तरीकाकार, मैंने एक और भी ऐसा भी वाक़या सुना है कि एक औरत, उसने किसी अपने खामन के कहने पे, डाइवोर्स मुकम्मल होने के बाद, खामन के कहने पे उन लोगों के आपस में दोबारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद, उस औरत ने किसी जगह पे शादी की दोबारा से, वही पैसे का लेन देन करके कुछ दिन रही। कुछ दिन के बाद जब दोबारा वापस खामन के पास आई तो उसके खामन उधर से डाइवोर्स लेके आई दोबारा से। तो फिर वो जब इद्दत पूरी करने के बाद वो उसके पास मिलने की कोशिश की तो उसके खामन ने कहा अब मेरा तुम्हारे से दिल हट गया है। जी ये होता है, लेकिन मेरी बात सुनिए, देखें हलाला में हुकूक ज़ौजिया लाजमी है। अब यहाँ क्या होता है, सर्टिफिकेट लेना होता, मौलवी के साथ पैसे दे देते हैं, भाई बीवी घर बैठी हुई है, निकाह हो गया है, कागजी निकाह हो गया है, अगले 2-4 दिन वो तलाक दे दी, वो हलाला नहीं है, वो हलाला नहीं है, उस पर सब कबीरा गुनाह दोबारा रुजू करते हैं। और कानूनी तौर पे इसकी कोई हैसियत, कानूनी तौर पे कोई इसकी मतलब देखिए ये कुछ सदा वो तो जब साबित होगा तो फिर कोई क्लेम करेगा तब है ना कि इसने ऐसा किया, जिसने किया वही तो तयशुदा है, कारोबार है तयशुदा, उसमें कोई चैलेंज नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, तो इसीलिए वरना तो खुदूद में खुदूद के पर्चे हो सकते हैं इन पे। लेकिन ना एक औरत निकाह में और वो जाके ऐसे करती है कि इस तरह निकाह के ऊपर निकाह नहीं आता, खुदूद का पर्चा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक डाइवोर्स हो गई, डाइवोर्स होने के बाद किसी ने आपस में बात तय की, पैसों का लेन देन किया। इस्लाम का तो एक अलग से है, लेकिन कानूनी नहीं, इस्लाम के साथ ही हमने चलना है ना जी। इस्लाम हमारा कौन है, इस्लाम के फॉलो करते हैं ना, तो इसीलिए ये कानून थोड़ा सा गलत है। तो ये फिर शरई अदालत में केस किया जाएगा या शरई में भी होता है, वैसे भी किया जा चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन वो करता कोई नहीं है सर, ऐसा कोई ऐसा मैंने नहीं देखा। नाजो शादो कोई होता है जिसमें कोई ऐसा हो, लेकिन बात यह है कि ये इंतहाई गलत है, हमें इससे बचना चाहिए। हमें पहले ही एहतियात करनी चाहिए कि गुस्सा आ भी जाए तो थोड़ा सा बेयर करें बच्चों के खातिर। अब यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर जिसके मियाँ बीवी के बच्चे हैं तो फिर औरत के पास ये एक और इख्तियार है कि औरत जब तलाक खुला लेती है स्पेशली, तो उसके साथ बच्चों के एक खर्चे का, अपने जहस्मान का, नफ़क़े का वो खर्चा केस भी फाइल कर सकती है। वो उसमें उसी अदालत में वो खुला के साथ खुला पहले डिग्री का अदालत डिग्री का देती, दोनों के बयान लेके नहीं है तो खुला डिग्री, बाकी केस वो शहादतों पे चले जाते हैं, फिर शहादतें होती हैं, फिर कोर्ट सारा उसको जज करके किसको सच बोल रहा को उस पर फिर फैसला देती है कि कितना जहस्मान था। उसकी जहस्मान के ऊपर काफ़ी डिटेल है कि आपके पास ओरिजिनल रसीदें हों,
جب اور بچی کو سامان دیا جاتا ہے اس کو اس کی آپ پرچیز کی اصل رسیدیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. پھر جب لسٹ بنے تو اس کے باپ کے اور بیٹی کے سائن ہونے چاہیے, انگوٹھے ہونے چاہیے. پہلی فرسٹ نائٹ ہی مطلب جو بیٹی رخصت کر رہے ہیں تو ان کو ریسیو کرنا چاہیے سامان کے ساتھ کہ بھائی یہ سامان دے رہے ہیں, یہ ہماری لسٹ ہے, یہ ہمارے ان کے بلکہ اگر کوشش ہو تو سائن لے لیں. لیکن یہاں کامن ہوتا نہیں ہے, برا سمجھتے ہیں چلو جی آپ سامان دے رہے ہیں ہم ریسیونگ لے رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن بعض لوگ احتیاطی طور پہ ایک لسٹ بنا کے رکھ لیتے ہیں یا نہیں رکھتے, تو جو ان کے پاس رسیدات ہوتی ہیں جو باپ نے خرید و فروخت کی تو ان کی اوریجنل رسید ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے وہ لسٹ بنا لیتے ہیں. پھر وہ کورٹ میں عورت چیلنج کر دیتی ہے کہ میرے 3 لاکھ کا سامان ہے. اس میں یہ امپورٹنٹ چیز ایک بڑی ضروری ہے کہ کچھ گفٹس دیے جاتے ہیں. اب جیسے اور لڑکی اپنے خاوند کے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو جو گفٹ دیتی ہیں وہ قابل وہ ناقابل واپسی وہ گفٹ تو ناقابل واپسی ہوتے ہیں, کلیم نہیں کرتے. لیکن ایک اور اس میں یہ ہے کہ کچھ تو مرد لڑکے کے والدین یا لڑکے والے وہ عورت لڑکی والے کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ جہیز دینا ہے ہمیں, اور اس کی کوئی ریسیونگ بھی لینے ظاہر ہے کوئی بھی نہیں لیتا. اسلام میں تو جہیز ویسے ہی جائز نہیں ہے, جائز منع بندی ہے. جہیز کا تو نام اسلام میں کنسیپٹ ہی نہیں ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. اب جیسے خاوند جو ہوتا ہے اس کی اپنی بیوی کے ماں باپ بہن بھائیوں کو گفٹس دیتا ہے اپنے خوشی میں, اس وقت کو کوئی جو فیملی جڑ رہی ہوتی ہیں تو اس میں بڑی خوشی ہوتی ہے, وہ گفٹس دیتا ہے, قیمتی گفٹس دیتا ہے, پھر وہ بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ اپنی بیوی کو گفٹ کو کلیم نہیں کرنا. اور دوسرا ایک امپورٹنٹ چیز ہے اگر خاوند اپنی بیوی کے نکاح کے دوران اس کی کوئی پراپرٹی نکاح میں لکھ دیتا ہے تو اس میں عورت کا اختیار ہے, عورت کی ہو جاتی ہے. اگر شادی کے بعد کوئی پراپرٹی خرید کے وہ اس کا کلیم نہیں کر سکتی, یا تو ڈائریکٹ اس کے نام لگائے اگر خاوند ہے تو وہ اس کو کلیم نہیں کر سکتی. ہاں نکاح میں جب نکاح ہو رہا ہے تو اس میں لکھی جاتی ہے کہ میری 10 مرلے کوٹھی میں نے اپنی بیوی کو دی, یا طلائی زیورات میں نے اس کو دیے, اس پہ اس عورت کا مکمل قانونی طور شرعی طور پہ اختیار ہوتا ہے, وہ لے سکتی ہے. جی وہ لے سکتی ہے. جہاں آپ نے مجھے کویشچن کیا تھا کہ عورت کا رائٹ کہاں ہوتا ہے, نکاح میں ایک کالم ہے جہاں پہ عورت کو اختیار دیا جاتا ہے طلاق کا. وہاں لکھا جاتا ہے کہ بندہ پوچھتا ہے جی مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا آپ عورت کو طلاق کا رائٹ دیتے ہیں, تو اگر تو کہتا ہے ہاں جی میں دیتا ہوں, تو پھر وہ کورٹ میں نہیں جائے گی, وہ سیدھے یونین کونسل میں نوٹس بھیجے گی. پھر وہ کیونکہ اس پہ اختیار ہے, اختیار دے دیا گیا, وہ اختیار لے کے یونین کونسل جائے, پھر کورٹ سے اجازت نہیں, وہ اختیار ہے اس کے پاس, اختیار ہے ڈائریکٹ. وہ پھر ایک طریقہ یہ بھی ہے میں نے کیا ہوا کہ دونوں میاں بھی آتے ہیں کہتے ہیں جی ہماری سیپریشن کروا دیں, ہم نہیں ہیں. میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے جس میں ڈیڈ کہتے ہیں, ڈائیورس ڈیڈ کہتے ہیں, وہ لکھی جاتی ہے اسٹیمپ پر لکھ کے, اس کو پھر یونین کونسل میں سبمٹ کر دیا جاتا ہے. دونوں ایگری ہوں تو پھر یونین کونسل میں سبمٹ کر دی جاتی ہے کہ جی ان شرائط پہ ان دونوں نے سیپریشن اختیار کرنی ہے. تو پھر وہ یونین کونسل اس کو لے کے ان کو دونوں کو بیان لکھتی ہے, لینا دینا وہ سارا کلیئر کرتے ہیں وہیں, تو کر کے پھر خوشی سلوبی کے ساتھ ان کی وہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیتی ہے. یہ بھی طریقہ ہے. تو یہ سارے طریقے ہیں امپورٹنٹ جس کی وجہ سے انسان, میرا تو خیال ہے کہ طلاق کی نوبت آنی ہی نہیں چاہیے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے. حلال چیزوں میں سب سے بری سر اس کی وجہ برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے. ہم برداشت نہیں کر پا رہے, ہمارے اندر برداشت کا مادہ ٹوٹلی ختم ہو گیا ہے. ہم برداشت کو اگر پہلے ہوتا تھا, دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے, میں لڑکی کی نہیں کہہ رہا, دونوں طرف سے. کچھ اللہ تعالیٰ بس ہم لوگوں کو کچھ لڑکوں والے لڑکی پہ ناجائز زیادتیاں کرتے ہیں, کچھ اس طرح لڑکی خاوند کو ناجائز تنگ کرتی ہے. تو اس طرح معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم مل جل کے دیکھیں, خاندان بناتے ہیں. نکاح پاکیزہ چیز ہے, نکاح کو اللہ پاک نے پسند کیا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے, حدیثوں میں کہا کہ نکاح کرو. تو نکاح بڑی اہم چیز ہے جس کو ہم نہیں اہمیت دیتے. عدت کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ جی عدت, نکاح جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو عورت میکسیمم 4 مہینے کے 10 دن کا ہوتا ہے. اس میں عورت کو اپنے ایک سیپریشن پہ رہنا ہوتا ہے اپنے گھر میں ہی عدت میں. اس کی بھی ایک لاجک ہے کہ اگر انسان جب جس کے ساتھ بیوی تھی حقوق زوجے کے درمیان کوئی ایشو تو نہیں نیا آ رہا, سمجھ گئے, یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. وہ جب کلیئر ہو جاتی ہے کوئی ایسا اولاد وغیرہ مسئلہ نہیں ہے, تو پھر عدت پوری کرنے کے بعد عورت کو اختیار ہے کہ وہ باہر نکلے اپنے. ویسے تو عورت کو باہر پردہ نکلنا ہے, وہ نہیں نکل, لیکن آگے معاشرے میں نکلتی ہیں, لیکن عدت پوری کرنا لازم ہے, وہ بہت ضروری ہے. عدت بغیر وہ آپ کا نکاح اگلی جگہ باطل ہو جاتا ہے, نہیں ہوتا. اور جو لوگ کر لیتے ہیں اس کے لیے کوئی قانون موجود ہے کہ ان کو سزا دی جائے؟ جی وہ قانون ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو قانون پھر وہ چیلنج کیا جاتا ہے. البتہ میں نے بتایا نا, یہاں چیلنج کوئی نہیں ہوتا, کوئی چیلنج نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی کرے تو وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ, مطلب دیکھیں اب ایک بچی کی رخصتی نہیں ہوئی تو اس کو عدت کی ضرورت نہیں ہے. ایک بچے کی رخصتی نہیں ہوئی, طلاق ہو گئی, اس کو عدت کی ضرورت نہیں ہے. وہ طلاق ہو گئی, وہ اگلی کل ہی شادی کر لے,
اس کو عدت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو میاں بیوی رہ رہے ہیں, اکٹھے رہ رہے ہیں, بچے ہیں, سب کچھ ہے, تو پھر اس کو اللہ پاک نے ایک پاک معاشرے کے لیے یہ عزت کا رکھا ہے کہ ٹوٹلی پیورٹی آ جائے, کہ کوئی ایسا بگاڑ پیدا نہ ہو. شیخ صاحب یہ جو معاملہ ہے نا نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے بھی میاں بیوی کے پاس اسلامی طور پہ اور قانونی طور پہ اخلاقی طور پہ بھی اختیار ہے کہ وہ آپس میں رجوع بالکل کر سکتے ہیں. تو وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے اور لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی ہوتی لیکن وہ لوگ آپس میں ملتے ہیں, جی آتے جاتے ہیں, تو اگر انہوں نے آپس میں کوئی ایسا رشتہ رکھا ہوا ہے تو پھر عدت ضروری ہے, ورنہ نہیں. اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ عدت ضروری ہے. نہیں, اگر ویسے ہمارے دیکھیں ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں, ہمارے کسی گھر میں نکاح کے بعد بھی اتنی اجازت نہیں دی جاتی کہ میاں بیوی ہو چکے ہوتے ہیں تو ہم ان کو اکٹھا کریں. ہم نہیں اکٹھا ہونے دیتے. ملتے ہیں, گھر میں آتے جاتے ہیں, ملتے ہیں, ریئر کیسز میں شاید ہوتا ہو, لیکن نہیں, جب تک رخصتی نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارا معاشرہ ہے, ہم اس میں جب تک رخصتی نہیں ہوتی, ہماری بیٹی, ہر گھر والا اپنی بیٹی کو اپنے محفوظ رکھتا ہے. بے شک کوئی نکاح ہو چکا ہے, میاں بھی مل سکتے ہیں, جب تک رخصتی نہیں ہوتی کوئی ماں باپ اجازت نہیں دیتا کہ تم یہ اسٹیپ اٹھاؤ. ماں باپ تو اجازت نہیں دیتے آج کل. تو وہ تو پھر بات یہ ہے کہ وہ ہم اس چیز کو بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اگر شاذ و نادر میں 1% یا 2% تو سامنے آئے گا, پھر تو انڈرسٹوڈ بات ہو جائے گی نا کہ پریگننسی ہوگی, تو پھر بات سارا کلیئر ہو گیا کہ یہ, لیکن وہ گناہ نہیں ہے. ہمارے پاس پورے دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جائے گا, سب لوگوں کو اس کی انفارمیشن ہوگی. تو اگر 1% بھی یا 0.1% بھی ایسے لوگ ہیں اور ان کو بھی اس سوال کا جواب چاہیے, تو ہم نے ان کے لیے بھی یہ بات کرنی ہے. جی کرنی ہے, بالکل کرنی ہے. کوشش یہ کریں کہ جب تک ہماری میاں بھی بالکل بن گئی, یا تو دیکھیں اسلام نے معاشرے کو بالکل سمپل رکھا ہے. نکاح ہوا گھر لے جائیں, نکاح کریں, ولیمہ کریں, بیوی آپ کی, بڑے اخراجات نہ ڈالیں بچی کے گھر والوں کے اوپر, کیونکہ ہمارا وہ ہوتا ہے جی بیوی کے گھر, بچی کے گھر والوں کو کہتے ہیں یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, تو پھر وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ٹائم مانگتے ہیں. اچھا شیخ صاحب, ایسا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے بہت اہم ہے اور اس کے اندر بہت سارے ایسے سوالات ہیں, اور وقت کی یہ مجبوری ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں کچھ سوالات کو اگلے پروگرام تک کے لیے کیری فارورڈ کرنا پڑے گا. تو ناظرین, ابھی بہت سارے سوالات آپ کے ہمارے پاس موجود ہیں جن کا جواب ہم آپ کو اگلے پروگرام میں دیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.